یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 656. Ya Ali Madad, 12th of May 2004, my wise in Ottawa Jamaat Khana. Ya Ali Madad, کینیڈا کا کیپٹل ہے آپ کا شہر. بہت برسوں کے بعد آیا ہوں اور آپ کو دیکھ کے خوش ہوا. ماشاءاللہ جماعت بڑی ہو گئی. معلوم نہیں کہ 1000 کی فگر پاس ہوئی کہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ 1000 کی فگر پاس ہو جائے گی جلدی سے. سکھی رہو، آباد رہو، تندرست رہو، دین و دنیا کی نعمتیں ملے اور مولانا حضرت امام کی محبت سے آپ کے دل بھر جائے. ہے جی گت ماہیں جب آو، ہے جی گت ماہیں جب آو، تب ہے زندہ بلاو، حل امر پوری پاو، شاہ پیر کا دیدار تم چیت من میں. یہ اچھے الفاظ اور راگوں میں ہمارے پیروں نے گنان گاتے ہیں. جب گت میں آؤ ہے زندہ بلاو، یعنی بولو زور سے، بہت زور سے نہیں کہ باہر کے لوگ سنیں، یعنی کہ آواز کے ساتھ، من میں نہیں، آواز کے ساتھ ہے زندہ. ادھر ایک آدمی کھڑا رہتا ہے، وہ کہتا ہے قائم پایا. رسول اکرم کی ایک حدیث ہے، نبی کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ رضوان نام کا فرشتہ کھڑا رہتا ہے. اس فرشتے کا نام ہے رضوان، اور جو بھی جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں ان سب کو وہ سلام کرتا ہے. نبی کریم کی عادت تھی کہ جب وہ مسجد میں جاتے تھے تو دروازے پہ کھڑے رہ کے درود پڑھا کرتے تھے. درود کا مطلب ہے صلوات. یعنی ہماری یہ عادت کہ ہم جماعت میں آنے سے پہلے حی اللہ پکارتے ہیں، یہ تو نبی کی عادت تھی. رسول اکرم سے یہ سیکھا گیا اور ہمارے پیروں نے ہمیں بتایا. سب سے پہلے ہمارے پیر ہندوستان میں پیر صدگور نور آئے. ان کا نام نور الدین محمد تھا. ہندوستان میں امام مستنصر باللہ علیہ السلام اول نے، یعنی حضرت امام مستنصر باللہ جو کیرو میں خلیفہ تھے، انہوں نے ان کو ہندوستان بھیجا. اور ہندوستان میں آ کے پہلے تو لوگوں کے حالات دیکھے، ان کی زبان سیکھی، ان کا کلچر سیکھا، ان کی عادتیں سیکھی، اور اب ان کو مذہب سکھانا ہے، اور وہ بھی اسماعیلی مذہب. اگر وہ یہ کہتے کہ میں تمہیں مسلمان بنانے آیا ہوں تو یا تو وہ بھاگ جاتے یا ان کو مار ڈالتے. آپ کبھی ہسٹری پڑھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت صدگور نور کا جو زمانہ تھا وہ بہت برا زمانہ تھا. محمود غزنوی نے زور ظلم کیے ہندوؤں کے اوپر، عورتوں مردوں کو غلام بنا کے لے جاتا تھا، مندر توڑ دیتا تھا. تو ہندو جو تھے وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے.
1000 बरस की यह नफरत आज तक मौजूद है। हिंदू मुसलमानों को नफरत करते हैं क्योंकि मुसलमान बादशाहों ने हिंदुओं पर बड़े जुल्म किए हैं और इस्लाम ने बिल्कुल इस चीज की इजाजत नहीं दी कि जो मुसलमान बादशाह ने की। मैं ये हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता। हमारे पीर के ये जमाना जो था 1069 AD में सतगुरु नूर इंडिया आए और वेस्टर्न घाट के ऊपर उतरे इंडिया में। उस जमाने के अंदर एक छोटा सा बंदर होता था, पोर्ट, उसका नाम था भीलड़ी नगरी। बहुत से स्कॉलर्स ने पुरानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी या जाने बगैर किसी ने कह दिया ये भीलड़ी नगरी नहीं, दिल्लड़ी नगरी थी। दिल्लड़ी यानी कि दिल्ली। लेकिन ये भूल गए कि ये सतगुरु नूर बोट में आए थे, दिल्ली में कहाँ बोट जाएगी। एनीवे, तो यहाँ जब गुजरात में उतरे, पहले स्टडी की, अब उनको अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि मुसलमान बन के जावे तो भाग जाएंगे, अपना नाम रखा सतगुरु नूर। सफेद कपड़े जो अरबों के थे वो निकाल दिए और ऑरेंज कलर के साधुओं के कपड़े पहने। दाढ़ी तो साधुओं की भी होती है, फिर सतगुरु नूर जो थे ना एक साधु लगते थे। वो जमाने के अंदर गुजरात जो था थिकली पॉपुलेटेड था, तो इस अहमदाबाद के नॉर्थ के इस इलाके के अंदर जंगल बहुत था। फिर सतगुरु नूर जंगल में गए और वहां दरख्त के नीचे रहा करते थे। एक दिन फिर सतगुरु नूर इस तरह आराम से बैठे और गिनान बोलना शुरू किया तो जो जंगल के जो जानवर थे इकट्ठे होने लगे। हमारे किताबों के अंदर, मजहब की किताबों में एक किताब है, वो पीर सतगुरु नूर ने लिखी हुई है, पीर सतगुरु नूर न पुतला। फिर एक किताब दूसरी है कि जो पीर हसन कबीर दिन ने पीर सतगुरु नूर न विवाह, यानी पीर सतगुरु नूर की शादी। तो ऐसा 3-4 चीजें हैं पीर सतगुरु नूर के। हमारे पास 11 गिनान भी हैं, हालांकि उन्होंने बहुत से गिनान लिखे थे। तो मुझसे करके लोगों को अपनी तरफ खींचा और फिर उनको इस्माइली मजहब में दाखिल करके तो गिनान बनाए। लेकिन उनकी जो शुरुआत थी, बिगिनिंग थी, तो वो ये थी कि वो पाटन गांव में गए। शहर था पाटन। आज जिधर अहमदाबाद के किनारे के अंदर हमारे मोहम्मदे रहते हैं सिद्धपुर, तो ये सिद्धपुर के नजदीक जो शहर था उसको पाटन कहते थे। पाटन शहर में गए तो शहर से बाहर एक छोटा सा मंदिर था, धूप बड़ी थी, दोपहर का वक्त था। तो गुरपीर सतगुरु नूर अंदर चले गए। अंदर कोई आदमी नजर नहीं आया, तो एक किनारे में जाके बैठ गए और थके हुए थे, तो अपने दोनों पांव उठा के तो मूर्ति के ऊपर पांव रख दिए, चंपल पहने हुए थे। थोड़ी देर हुई तो वो जो मंदिर का पुजारी था वो उधर से निकला, हक्का बक्का रह गया। क्या करते हो? जोर से चिल्लाया। पीर ने पांव खींच लिया। ये मूर्ति, ये मंदिर राजा के लिए है, तुम यहाँ कैसे आए हो? फिर सतगुरु ने कहा, चलते चलते थक गया, मैं इधर आ गया, निकल जाओ बाहर से। ये जो मूर्तियों तुम पूजा करते हो, ये कभी तेरे से बात की? पत्थर की मूर्ति है, किसे बात करेगी?
پھر سدگرو نور کہتے ہیں میں کہوں گا تو یہ بات کرے گی. تو پھر سدگرو نور نے ان کو حکم دیا, ابھی کسی مورتی کے ہاتھ میں مرلی تھی یعنی پتھر کی, کسی کے ہاتھ میں ڈھولکی تھی, اور دیواروں کے اوپر میوزیکل انسٹرومنٹس کی پینٹنگ کی گئی تھی. تو پھر صدر دین نے حکم کیا بجاؤ. تو یہ پتھر کی مورتیاں میوزک بجانے لگی, اور اوپر جو دیواروں کے اوپر پینٹنگ تھی ان میں سے میوزک کی آواز آنے لگی. ہر میوزیکل انسٹرومنٹ کی خود کی جو آواز تھی وہ آنے لگی. پجاری ہکا بکا رہ گیا, برداشت نہ کر سکا, بھاگا اور گیا راجا کے پاس. کہتے مہاراج ایک آدمی آیا, مسلمان جیسا لگتا ہے, غضب ہو گیا, یہ ہے وہ ہے. راجا نے اپنے بادشاہی جو گورو تھا اس کو بلا بھیجا, اور خود کچھ درباریوں کو لے کے مندر کی طرف آیا. جب ادھر آیا تو میوزک بج رہا تھا, مورتیاں پتھر کی مورتیاں گا رہی. پھر سدگرو نور کے پاؤں پہ گرا, ہاتھ جوڑا, مورتیاں چپ ہو گئی. پجاری بھی آ گیا. منہ کا جو پربھاؤ تھا پھر سدگرو نور کا نورانی پربھاؤ ہے. ہم جانتے ہیں اسماعیلی کہ ہمارے جو پیر ہیں نا وہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے, علی کا نور امام ہے, محمد کا نور پیر ہے. پیر کوئی آرڈینری چیز نہیں ہے. یہ پیر پگاڑو جو ہندوستان میں ہے, یہ پیر فقیر جو ہے وہ پیر تو نہیں ہے. کسی بزرگ آدمی کو بھی فارسی زبان میں پیر کہتے ہیں, لیکن ہمارے مذہب کے اندر ہم جن کو پیر کہتے ہیں وہ محمد کا نور ہے. اور پیر وہی ہوتا ہے کہ جو حضرت امام کی فیملی میں سے ہوئے, اور حضرت امام اس کو پیری جوما دے ہوئے. جیسے کہ مولانا سلطان محمد شاہ دستار نے اپنی ول میں لکھا کہ میں اپوائنٹ کرتا ہوں اپنے گرانڈ سن جو میرے بیٹے علی کا لڑکا ہے, اس کو میں ہز ہائنس کا ٹائٹل دیتا ہوں, اور وہ امام اور پیر بنے گا اسماعیلیوں کے لیے. حضرت امام پیر بھی ہے. تو پھر سدگرو نور جو تھے بڑا خوبصورت تھے, محمد کا نور تھے. ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا. پاؤں پہ گرا, ہاتھ جوڑے. اتنی دیر میں اس کا جو دھرم گرو تھا, شاہی جو گرو تھا وہ آ گیا. وہ ایک جوگی تھا. جوگی نے یہاں آ کے یہ سلسلہ دیکھا تو اس کو اپنی بڑائی خطرے میں نظر آئی. پیر سے باتیں کرنے لگا. کہتے باہر آ کے میرے سے مقابلہ کرو. پیر باہر آئے. اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. اس نے زور سے ڈنڈا اوپر پھینکا تو یہ جو ڈنڈا تھا یہ چڑھتا گیا, چڑھتا گیا, چڑھتا گیا, یہاں تک کہ نظر سے گم ہو گیا. پیر کو دیکھ کے کہتا ہے یہ ڈنڈا واپس لاؤ. پیر ہنسے, پاؤں میں سے چپل اتار کے اس کو کہا اوپر جا, ڈنڈا لے کے آ. یہ چپل اوپر گئی اور ڈنڈے کو مارتے 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 نیچے لے کے آئے. ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے. پیر کی یہ کرامت دیکھ کے چھپ ہو گیا. اب ایک اور ادھر یوگنی تھی, عورت تھی, یوگی تھی, اس کو یوگنی کہتے ہیں, جوگن. اس عورت کا کمال یہ تھا کہ سانپ کو اپنے منہ میں ڈالے اور وہ اس کے آنتوں میں سے گزرتے 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 پیچھے سے نکل آئے, اور پھر وہ پیچھے سے داخل ہو گئے اور منہ میں سے نکلے. تو اس نے سانپ کو اپنے منہ میں ڈالا تو پھر کہتے ہیں اے سانپ جہاں ہو وہاں ٹھہر جاؤ.
تو آنتوں کے اندر ٹھہر گیا. اب یہ گھبرائی، سخت گھبرائی، تڑپنے لگی. راجا نے ہاتھ جوڑے، اس کو معاف کرو. تب فرمایا اچھا ابھی تم نکل آؤ واپس. تو سانپ نکل آیا. یہاں یہ پہلا معجزہ تھا کہ جو پیر صدگرو نور نے کیا. لوگ پاؤں پڑے، یوگی نے بھی پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا، اور مولانا پیر حضرت سید محمد نور الدین عرف ستگور نور نے ان کو اسماعیلی مذہب میں لیا. نماز نہیں سکھائی، کیونکہ حکمت سے دعوت کرنے کی بات تھی. ست پنتھ نام رکھا اسلام کا. ست پنتھ، سچا رستہ، جو قرآن شریف نے اس کو دین حنیف کہا ہے، صراط المستقیم کہا ہے. ان کو یہاں مذہب کی تعلیم دی گئی، پیر شاہ کا جاپ دیا گیا، اور بہت سی چیزیں بتائی. ایسے تو بہت سے معجزے کیے پیر صدگرو نور نے. ہمارے بہت سے اسکالرس کا ایک ایسا خیال ہے، اور کوئی اسکالر جو اس وقت جتنے بھی ہمارے مذہب کے اسکالر ہیں IIS کے ساتھ بھی لکھا کے، ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی جو اسکالر بیٹھے ہیں، کسی نے اپنے گنان نہیں پڑھے، یوں ہی رفانس مارتے ہیں. گنان ہے نا، یہ پیروں نے ڈیووشنل لٹریچر بنایا ہے، یہ صرف ایک راگ راگنی کے لیے ہے، کنورشن کے لیے میٹیریل بنایا ہے. کسی اور نے گنان لکھے ہیں، نام پیروں کا لگا دیا. ایسی باتیں ہمارے اسکالر کر رہے ہیں، لیکن کسی نے بھی ہمارا مذہب اچھی طرح سے دیکھا نہیں. خصوصی گنان میں 630 گنان ہے. چھوٹا گنان 3 پارٹ کا ہے. لمبے سے لمبا گنان جو ہے 150 پارٹ ہے اس کے. اس کے علاوہ ہمارے اندر شاستر ہیں اسکرپچر کی طرح، جیسے کہ ستگور کا سلوکا ہے، اننت اکھاڑا ہے، تو منیور بھائی ہے، مومن چیتوینی ہے، ستوینی ہے. ایسے 69 شاستر ہیں، اور ان شاستروں میں جو علم پڑا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. مشکل کیا ہے کہ پیر صدگرو نور کو 1000 برس ہو گئے، اور آخری جس سیدہ نے پیروں کی اولاد میں سے سیدہ امام بیگم نے جو گنان بنائے، وہ 1866 میں لگ بھگ 150 برس پہلے کراچی میں گزر گئی، اور کراچی میں ان کی قبر ہے. پیر حسن کبیر جن کی اولاد میں سے تھی. سیدہ امام بیگم پیر مولانا حسن علی شاہ کے زمانے میں، پیر آغا علی شاہ کے زمانے میں کے تھی. اس نے ٹوٹل 30 گنان لکھے ہیں، لیکن کم نصیبی سے 10 گنان ملتے ہیں. یہ ان کا گنان ہے. گت ماہ جب آو تب حیض نہ بلاؤ. یہ جو مذہب ہے، پیر جو خود آل رسول تھے، وہ مسلمان تھے، انہوں نے اسلام سکھایا، وہ اسلام کے جو سچا اسلام ہے، سچا اسلام، صحیح اسلام کے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا. جو چیز رسول پاک نے سکھائی وہ چیز ہمارے پیروں نے ہندوستان کے اندر ہندوؤں کو اسماعیلی بنا کے سکھائی. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری اپنے مذہب کی جتنی بھی یہ ریت رسم رواج ہے اس کی چیزیں بتاؤں، لیکن دینداروں، ہمارے مذہب میں more than 130 سیریمنیز ہیں، اور ایک سیریمنی ہمارے مذہب کی اسلام میں سے نکلی، یا قرآن سے یا حدیث میں سے. ایک چیز بھی ایسی نہیں کہ جو ہم نے ہندوؤں میں سے لی ہوئی ہے. البتہ ہمارے گنانوں کے اندر سنسکرت، پراکرت، ہندی، گجراتی، پنجابی، مراٹھی،
اور ایسی اور بھی 24 زبانیں ہیں. ان زبانوں کے اندر چونکہ عربی فارسی کے الفاظ بھی ساتھ ہیں، لیکن سنسکرت کے اور دیوناگری کے زیادہ الفاظ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہندوؤں میں سے ہم مذہب لے کے آئے ہیں. نہیں دینداروں، نہیں. رسول اکرم مہمانی لیتے تھے، دعا دیتے تھے. رسول اکرم نیاز نکالتے تھے، نیاز پلاتے تھے، سکریت کھلاتے تھے، چھاتا دیتے تھے. رسول اکرم آواز کیا کرتے تھے، گناہوں کی معافی دیا کرتے تھے کہ اے رسول، اللہ کہتا ہے اے رسول، ان سے رقم لے کے مفت نہیں، ان سے رقم لے کے ان کو دعا دو کہ ان کے گناہ بخشے جائیں اور یہ گروہ میں پھلے پھولے. کس مسلمان نے یہ جانا ہے؟ سنیوں میں کہ شیعوں میں جتنے بھی مسلمان ہیں، کہاں یہ چیزیں ہیں؟ نبی کو حکم ہوا کہ تم ان سے رقم لے کے، یعنی کہ زکوٰۃ وغیرہ دسوند جو کچھ بھی ہے لے کے ان کو تم دعا دو تاکہ یہ لوگ پھلے پھولیں. تو کیا خدا تعالیٰ نے ان مسلمانوں ہی کے لیے کہا تھا؟ رسول گزر گئے تو اللہ کا یہ فرمان مٹ گیا. قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. مگر ہاتھ پکڑ کے علی کا مومنوں کو کہا سنو، میں جس کا مولا ہوں یہ تمہارا مولا ہے. یہ اشارہ کیا کہ علی تمہارا مولا ہے. رسول اکرم گزر گئے تو مرتضی علی اس زمانے کے اندر جو آج حاضر امام کم کر رہے ہیں مذہب کا، اس طرح مرتضی علی تھے. مرتضی علی کے بعد امام حسین تھے. یہ سلسلہ زمانے میں چلا آتا ہے. کوئی شے ایسی نہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی اور ہم نہیں کرتے. مسلمان تو بھول چکے ہیں. ملا نے ان کو سکھا دیا نماز پڑھو، روزے رکھو اور بس ختم ہو گیا. یہ نہیں تھا. اسلام اور بھی کچھ ہے. میں نے کل ہی ادھر مونٹریل میں ذکر کیا ہمارے افغان اسماعیلیوں کو، ان کو بھی یہ کچھ باتیں سنا کے آیا کہ رسول اکرم جب مدینہ آ کے ٹھہرے، مکہ سے ہجرت کی، 13واں سال تھا آپ کی نبوت کا، 10 برس مکہ میں رہے. تو لوگ جو تھے وہ رسول کو محبت کرتے تھے. مدینہ کی عورتیں گھر میں کھانا پکاتی تھیں تو اپنے کسی بیٹے کے ہاتھ میں یا خامند کے ہاتھ میں یا بھائی کے ہاتھ میں چھوٹا سا جو رسول اللہ کے گھر پہنچا کے آؤ. تو نبی کو مدینے کی عورتیں کھانا پکا کے تھوڑا پورشن نبی کو بھیجا کرتی تھی. اس وقت ایسے ٹائم نبی کے پاس 9 بیویاں تھیں، خود تھے. تو یہ جو کھانا آتا تھا تو حضور کھاتے تھے اور دعا دیتے تھے. یہ ہماری نادی ہے. حضرت امام کبھی ظاہر بھانے یہاں آ کے رہے تو ہم حضرت امام کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ تحفہ بھیجتے ہیں. آج بھی کبھی حضرت امام آتے ہیں تو کبھی کبھی عورتیں سموسے اس کے بنا کے چکن کے تو کچے سموسے دیتی ہیں، حضرت امام لے جاتے ہیں، ادھر جا کے تلتے ہیں اور کھاتے ہیں. لوگ ایسے تھے کہ وہ کھانے پینے کے علاوہ اور کچی چیزیں بھی بھیجتے تھے، کپڑا بھیجتے تھے، بہت سی قسم کی چیزیں بھیجتے تھے رسول اللہ کو تحفے کے طور پہ، مہمانی کے طور پہ. اور جب مال بہت آنے لگ گیا، اتنا کنزیوم نہیں ہوتا تھا، تو اصحاب صفہ تھے مسجد کے بازو میں. یہ وہ معلم اور داعی تھے، مشنری تھے کہ جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور اسلام کی اشاعت کے لیے ادھر آ گئے تھے. تو ان کو نبی بلا کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا کرتے تھے. آج ظاہر بھانے حضرت امام نہیں ہے، لیکن یہ حضرت امام کا گھر ہے. حضرت امام ادھر رہتے ہیں. ہم اپنے گھر میں کھانا پکا کے حضرت امام کے گھر لے آتے ہیں. اب ظاہر بھانے یہ کھانا پارسل کر کے ہم ان کو اگلے مو بھیجیں تو رستے میں بگڑ جائے، اور اتنی بہت ساری دنیا کی نادی حضرت امام کیا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اللہ نے یہ فرمان کیا ہوا ہے کہ جو کچھ بھی کچا اور پکا ہوا مال آتا ہے اس کو بیچ کے اس کے پیسے اکٹھے کرو اور جہاں اللہ حکم کرے وہاں خرچ کرو. یہ ہماری نادی کا سلسلہ ہے.
مسلمان بے خبر ہیں ان چیزوں سے. ہمارے مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو ہم نے ہندوؤں سے ادھار لی ہوئے. نہیں دیندارو، یہ دین حق کا اسماعیلی ہے جو رسول اللہ لے کے آئے تھے. نبی کریم نے، میں ساری چیزیں نہیں بیان کرنا چاہتا، مجھے اور بہت سی باتیں کرنی ہیں. نبی کریم نے ہم کو پہلے تو ظاہر میں عام طور پہ حکم کیا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، بن سکے تو حج پہ جاؤ. لیکن ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو نبی نے اور بھی کچھ سکھایا. صبح کی عبادت سکھائی، ستاڑے سکھائے. خود نبی کریم بھی ستاڑا کیا کرتے تھے. ہم 7 دن کا ستاڑا کرتے ہیں، نبی کریم 10 دن کا کرتے ہیں. ہر رمضان مہینے کے آخری 10 دن گھر چھوڑ کے مسجد میں چلے جاتے تھے. صرف اپنی پرسنل طہارت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتے تھے، فارغ ہو کے پھر مسجد میں آتے. دن رات مسجد میں ہی رہتے تھے. یہ نبی کا ستاڑا تھا کہ جو ہم کو ہمارے پیروں نے اس طرح سکھایا کہ خدا نہ کرے کوئی تکلیف آوے تو 7 دن کا ستاڑا ڈالو، جماعت خانے میں روز جاؤ، دعا مانگو. ہمارے امام نے ہم کو جماعتی ستاڑا کے لیے کہ برس میں 2 دفعہ یہ جماعت کا ستاڑا ڈالو تاکہ جماعت کے اوپر یعنی کلیکٹیو کوئی آفت بلا آوے تو ستاڑا ڈالو، اگر ضرورت پڑے تو 2 سے زیادہ بھی ستاڑے ڈالو. تو ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ نبی کریم کے زمانے سے ہے. یہ گھر علی نبی کے نور کا گھر ہے. یہاں علی نبی کا نور، علی امام ہے، نبی پیر ہے. 24 گھنٹے ہر وقت جماعت خانے کے اندر اس کا نور موجود ہے. مولا یہاں نورانی حالت میں رہتا ہے. ہم ہر روز شام کو جماعت خانے جاتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ حضرت امام جب بھی بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ when you come to جماعت خانہ I became very happy. ایسا نہیں کہتا کہ when you go to جماعت خانہ، کیونکہ جماعت خانہ اس کا گھر ہے، وہ بلاتا ہے میرے گھر آؤ. جماعت خانہ when you come to جماعت خانہ. ہمیشہ یہی ہے کہ جماعت خانے آؤ، حضرت امام کو سلام کرو. یہ گت ہے. مکھی کا مڑیا بیٹھے ہوں میں اور عبادت کا جو وقت ہے جیسے کہ دعا کا وقت ہے، اس کو گت کہتے ہیں. اور یہ لفظ سنسکرت لفظ ہے. اس کا مطلب ہے جہاں جا کے انسان کو پروٹیکشن ملے، حفاظت ملے. یہ حفاظت کی جگہ ہے کیونکہ یہاں بدیاں برائیاں نہیں، شیطان نہیں آتا گت میں، ایول اسپرٹس نہیں آتی. جماعت خانے کے اندر روحیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں. اور ہر وہ آدمی کے جو اپنی زندگی میں جس جگہ عبادت کے لیے جاتا ہے، مرنے کے بعد کبھی ان کو وزٹ کرنا ہے تو اس مسجد میں، اس مندر میں، اس جماعت خانے میں، چرچ میں جاتے ہیں کہ جہاں وہ زندگی میں جایا کرتا تھا. یہاں رہنے والے لوگ جو ہیں اگر ان میں سے کوئی گزر جاتا ہے تو مانو کہ وہ خدا تعالیٰ کے نور میں نہیں گیا، صرف محض روحانی حالت میں ہے، تو وہ اس جماعت خانے میں روز آتا ہے. ٹورنٹو میں رہنے والے ٹورنٹو میں جاتے ہیں، مسجدوں میں رہنے والے اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں، مگر یہاں جماعت خانے کے اندر روحیں آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں. امام کا نور ادھر موجود ہے، اس لیے اس کی ڈکلیریشن ہے زندہ، یعنی کہ یہاں مولا زندہ بیٹھا ہے. اگرچہ ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتا لیکن ادھر وہ موجود بیٹھا ہے. اب ظاہر بھانے حضرت امام ایسے تو جتنا ہم ادب حشمت کرتے ہیں ہر روز ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ مولا کا دربار ہے. جب جماعت خانے آؤ اچھی طرح کپڑے پہن کے آؤ، پاک صاف ہو کے آؤ، بن سکے تو نہا لو، نہیں بنتا کم از کم ہاتھ پاؤں دھو کے آؤ. بدن بھی صاف پاک ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے بھی پاک صاف ہونے چاہیے.
اور جماعت خانہ چونکہ امام کا گھر ہے، روحیں آتی ہیں، وہ لوگ کہ جو کالے کپڑے پہن کے جماعت خانے میں آتے ہیں ان کو اپنے مذہب کا پتہ نہیں ہے۔ کالے کپڑے ہمارے دشمنوں کے کپڑے تھے، غم کے کپڑے ہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سوگ میں کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ ہمارا امام کبھی نہیں مرتا، صرف یہ ہے کہ چوغا بدلتا ہے، بوڑھا ہو گیا بدن اس نے چھوڑ دیا، جوان بدن میں آ گیا، نور وہی ہے۔ ہم حضرت امام کے بدن کو امام نہیں کہتے، اس کے نور کو امام کہتے، اور ہماری ہدایت اس کے نور سے ملتی ہے۔ جماعت خانے کے اندر بہت ہی ادب کرو دیندارو، یہ جماعت خانہ میں بہت دفعہ پکار کیا کرتا ہوں۔ کئی لوگ جماعت خانے کی بے ادبی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ لمبے پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں۔ مجھے سخت غصہ ہے اس بات کے لیے، معاف کرنا۔ مشنری ہوں، ٹیچر ہوں، اور ٹیچر کا بھی غصہ بھی کرتے ہیں۔ میرا غصہ برداشت کر لو کہ جماعت خانے میں کبھی لمبے پاؤں نہیں کرنا۔ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں ادھر ہم پاؤں کرتے ہیں۔ یہ تو حضرت امام کو ہم نے پاؤں دکھائے، تو اس میں ہمیں فائدہ کیا، الٹا نقصان، گناہ چڑھ گیا بے ادبی کا۔ اے مومنو، میرے کسی واعظ میں سنا ہوگا، مولانا علی شاہ ماں باپ جو تھے نا، سلطان محمد شاہ کے باپ، انہوں نے 5 شادیاں کی، اور آخری شادی جو تھی وہ امام سلطان محمد شاہ کی ماں کے ساتھ کی، جو کہ شاہ آف پرشیا کی بیٹی کی بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ ماتا سلامت کو بچہ نہیں ہوتا تھا بہت برسوں تک، اور اس کو بچہ ملا تو جماعت خانے سے ملا۔ امام کی ماں کو بچہ چاہیے تو جماعت خانے سے ملتا ہے۔ حسن علی شاہ ماں باپ کے پاس گود بھرانے گئی، ایک کھوجی بھائی ان کی نوکر تھی، پرسنل نوکر تھی، اس سے ہمیشہ جماعت خانے کی باتیں سنتی تھی۔ واڑی کے جماعت خانے کے سامنے تو بنگلہ تھا۔ ایک دن ماتا کہتی ہے مجھے ایک کھوجی ڈریس بنا دو۔ اس زمانے کے اندر ہماری عورتیں ایک لمبا فراک پاؤں تک پہنتی تھی اور ایک دوپٹہ پچھیڑی ہوتی تھی، بنا دیا۔ تو ایک دن مولانا حسن علی شاہ ماں باپ دونوں ماں بیٹے شاہ پیر کانی محلے کے جماعت خانے میں دیدار دینے کے لیے آئے، تو ساتھ ساتھ گھوڑا بھرانے کا، گود بھرانے کا بھی کام کیا۔ بس گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کے ماتا سلامت نے کھوجی ڈریس پہنا اور لمبا گھونگھٹ نکالا کہ چہرہ نظر نہ آوے۔ یہ کھوجی بائی کے ساتھ کانی محلے میں آئی، اوپر گئی، لائن میں کھڑی رہی۔ جب یہ وقت آیا، وارہ آیا، تو پچھیڑی کا دوپٹے کا چھیڑا سا پھیلا دیا۔ وہ کھوجی بائی کمڑیا حاجی کو کہتی ہے یہ میری سیٹھانی ہے، اس کو بچہ نہیں ہوتا، مولا کو کہو گود بھر دے۔ کمڑیا حاجی نے مولا کو عرض کی کہ یہ گود بھرنے آتے ہیں۔ ایپل اٹھایا، اس کی گود میں رکھا، ہاتھ رکھ کے بہت دعا دی۔ فرمایا دیکھو، ہر روز جماعت خانے کو اپنی پچھیڑی سے، اپنے دوپٹے سے جماعت خانے جاؤ اور اپنے دوپٹے سے جماعت خانے میں صفائی کرو، جھاڑو سے نہیں۔ انشاءاللہ فرزند ہوگا۔ ماتا سلامت جہاں رہتی تھی واڑی میں جماعت خانہ سامنے تھا۔ صبح لوگ چلے جاتے تھے کام پر، تو 10-11 بجے کے قریب کہ جب کوئی ہوتا نہیں، وہ کھوجی کو لے گئے، ماتا سلامت واڑی کے جماعت خانے میں آوے، گھٹنے پہ بیٹھ کے پچھیڑی سے جماعت خانہ صاف کرے۔ اس زمانے میں
یہ کارپیٹ نہیں تھی، چٹائیاں تھی. پاٹ صاف کرے، چٹائیاں صاف کرے، اور وہی پچھیڑی پہن کے جاوے. دھونے کی منائی تھی. 9-10 مہینے کے بعد امام سلطان محمد شاہ پیدا ہوئے ہیں. امام کی گھر والیوں کو بچہ چاہیے تو جماعت خانے سے ملتا ہے. کیا چاہیے آپ کو؟ جو اس گھر میں نہیں ملتا آپ کو کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، یہاں ملے گی. صحت چاہیے، یہاں ملے گی. اولاد چاہیے، یہاں ملے گی. عہدہ چاہیے، یہاں ملے گا. کیا چاہیے آپ کو؟ بولو. آؤ اس جگہ آؤ، اس جگہ آؤ اور بھیک مانگو. بھیک مانگو، عاجزی کرو. اے رحیم، اے کریم، میری حاجت پوری کر. آؤ ادھر، روز آؤ. دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا. نور چاہیے تو وہ بھی ملے گا، علم چاہیے تو وہ بھی ملے گا، دولت چاہیے وہ بھی ملے گی. ہر شے یہاں. یہ گھر سخی کا گھر ہے. یہ گھر کریم کا گھر ہے. جنرس جو ہے نا اس کو کریم کہتے ہیں. بخشش دینے والے کا گھر ہے. یہاں نعمتیں ملتی ہیں، دولتیں ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، رزق کے اندر برکت ملتی ہے. جماعت خانے آؤ. ہر حالت میں جماعت خانے آؤ. شام کو نہیں آ سکتے، صبح آؤ. صبح نہیں آ سکتے، شام کو آؤ. لیکن جماعت خانے آؤ. ادھر آ کے ہے زندہ بھولا کہ وہ زندہ ہے، تمہاری مدد کرنے کے لیے موجود بیٹھا ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتا جب بھی بمبئی آیا کرتے تھے 40 مہمانیاں روز قبول کرتے تھے. ایک مہمانی سے اٹھ کے دوسرے میں، ایک مہمانی میں آ کے بیٹھے، ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ خداوند روٹی آگے ہے، میں پیچھے ہوں. کیا مطلب روٹی آگے کا؟ کہ میں اتنا کام کرتا ہوں، پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا. 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، یعنی میری چھوٹی سی دکان ہے، برکت نہیں. روز جماعت خانے جاتے ہو؟ خداوند شام کو بیپار کا وقت ہوتا ہے، روز نہیں جا سکتا. 10 وقت دیتے ہو، خداوند پورا نہیں ہوتا. امام کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، پتہ ہینڈل ایسا ہوتا ہے، نیچے سے پکڑ کے وہ ہینڈل اس کے گلے میں ڈال کے ماں باپ نے کھینچا، نزدیک آ گیا. روز جماعت خانے جاؤ، 10 پن برابر دو. ہم گراہک کو اس کے گلے میں لکڑی ڈال کے کھینچ کے تمہاری دکان پہ لے کے آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں برکت ملے گی. آؤ. پھر مولا کہتے ہیں برابر 10 پن دو، روز جماعت خانے آؤ. اگر برکت نہیں ہوئی تو ہم کو مولا نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے کالر اور ٹائی کو پکڑ کے کہتے ہیں اگر تمہیں برکت نہیں ملے تو ہم کو ادھر سے پکڑو. کس طریقے سے اس طرح سے چیلنج کیا ہے اس نے کہ تم روز جماعت خانے آؤ، برابر 10 پن دو، اگر تمہیں برکت نہ ملے تو مجھے گلے سے پکڑو. ہے کوئی ایسا جو یہ چیلنج قبول کرے؟ بدیوں برائیوں کے رستے میں پڑے ہیں، دعا پڑھتے نہیں، جماعت کرنے کے بھی من آیا تو آ گئے، 10 وقت دیتے نہیں اور اسماعیلی نام کہلاتے ہیں. کیا ہے ہماری زندگی؟ لاکھوں کروڑوں بھی ہو تو سب چھوڑ کے مر جانے کی ہی بات ہے نا. دن بدن ہماری جماعت کے اندر کمزوری پیدا ہو رہی ہے. لوگ لالچ، پیر کہتے ہیں گنان میں، لوب لالچ من موہ سو لگت ہے، سو دین کی راہ سو ٹلیا. لوگ، گریڈ، ہرس، لالچ، یہ ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے
اور جس دل کے اندر لوभ لالچ بیٹھا ہے وہ دین کے رستے سے ہٹ جاتا ہے. میں ٹورنٹو والوں کو کہہ کے آیا ہوں کہ میرے دل میں درد ہوتا ہے. یہ جو 2-4 برس پہلے یہ جو اسکیم نکلا، $100 ملین جماعت کے گم ہو گئے. $1 کے $30 ملتے ہیں. بھاگو، مارگیج رکھ کے پیسے دیے، درگینے بیچ کے پیسے دیے، کیا ملا؟ مگر کیا چیز تھی؟ لالچ تھا. 1 کے 2 ملتے ہیں، 4 ملتے ہیں، 15 ملتے ہیں، 30 ملتے ہیں. دین نکل گیا، برباد ہو گئے. آج تک اور کئی برسوں تک اپنے قرضے بھرنے سے نکل نہیں سکو گے. میں نے کہا مجھے درد ہوتا، تمہاری یہ حالت دیکھ کے میرے سینے میں درد ہوتا ہے. ہم کو ذرا بھی عقل نہیں آئی. روزی دینے والا وہ ہے، وہ چاہے تو ایک پلک کے اندر ہم کو بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو فقیر بنا دے. سب بھول گئے، اپنا مذہب بھول چکے ہیں ہم لوگ. اور جو پالتے ہیں تو اوپر سے ہی ہے. جماعت خانے کو پکڑو، برابر دعا پڑھو، اپنے اعمال ٹھیک کرو، آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ. میرا بہت برسوں سے یہ تقیہ کلام ہو گیا ہے، آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ کی کھاؤ، حلال کی کھاؤ. نیند اچھی آئے گی، دل میں کدورت نہیں آئے گی، ڈپریشن نہیں ہوگی، خوف نہیں آئے گا، دل بھرا رہے گا. آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ. پھٹے ہوئے کپڑے پہنو مگر دسمن برابر دو. دین و دنیا کی برکتیں آپ کے گھر کے دروازے نوک کرے گی. اس گھر میں، اس جماعت خانے کے اندر امام کا نور موجود ہے. میں نے ابھی آپ کو ماتا سلامت کی مولانا سلطان محمد شاہ کی ماں کی بات سنائی ہے. ایسی تو اور بھی کئی باتیں ہیں کہ جماعت خانے کے اندر ہم کو وہ چیز ملتی ہے کہ جو کہیں نہیں. پشاور ایک شہر ہے، بڑا بہت پرانا شہر ہے، 1000 برس پرانا ہے پاکستان میں. اور پاکستان میں یہ جو پنجاب کی جماعت ہے، پیر شمس کے زمانے سے 900 برس کی جماعت ہے. میں خود پنجابی ہوں، امرتسر کا. پشاور میں ایک ایسا مومن تھا کہ وہ ہر روز دودھ گرم کر کے کھنڈ ڈال کے جماعت خانے میں لاتا تھا. ایوری ڈے وداؤٹ فیل. امام کی مہمانی، شاہ پیر کی مہمانی لاتا تھا ہر روز. پشاور میں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے. موسٹلی جو گھر بنتے ہیں لکڑی کے بنتے ہیں. جماعت خانے میں بیٹھا تھا، کسی نے نیچے سے آواز لگائی. نیچے اترا تو وہ کہتا تیرے گھر کو آگ لگ گئی. اوپر جماعت خانے جا کے بیٹھ گیا. جماعت خانہ ختم ہوا، گھر گیا. اے مومنو، آپ کو ہکا بکا کہتا ہوں، جماعت خانے میں کھڑا ہوں، یہ سچ بات ہے. گھر گیا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی اسے. اور سن کے جماعت خانہ چھوڑ کے گھر نہیں گیا، جماعت خانے واپس اوپر چلا گیا. سوچا تھا میں نے ابھی آگ لگ گئی تو میں کیا کروں گا، جا کے دعا تو پڑھ کروں. جب جماعت خانے سے گھر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے ارد گرد کے سب گھر جل گئے ہیں، اس کا گھر کھڑا ہے. البتہ آگ کا تھوڑا سیک لگا، بعض جگہ بگڑ گیا، لیکن گھر کھڑا ہے، گھر جلا نہیں. غیر لوگ جو اسماعیلی نہیں تھے وہ مسلمان کہتے تھے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس گھر کے اوپر بارش ہو رہی ہے. ایسی تو کتنی حقیقتیں ہماری جماعتوں کے اندر ہوئی ہیں.
واضح لگ بھگ بند ہو چکی ہیں، اس لیے جماعت کو پتہ نہیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں۔ واضح اس لیے ہوتی ہے کہ جماعت کو دین کا علم ملے، اور واز کرنا اور واز سننا عبادت ہے۔ واز اتنی ہی ضروری ہے جتنی 3 وقت کی دعا ضروری ہے۔ مولانا سلطان محمد شہزاد جام نگر گئے، جام نگر کی جماعت پیاری جماعت تھی۔ مولانا کہتے ہیں مکھی ایک جگہ میں دیدار دینے آیا ہوں، دوسری جگہ ایک مشنری واز کرتا ہے، اور تیسری جگہ جماعت خانہ ہے، تم جماعت کو لے کے پہلے کہاں جاؤ گے؟ کہتے مولا آپ کا دیدار کے لیے ہوں۔ نہیں مکھی نہیں، پہلے اس کو جہاں مشنری واز کرتا ہے وہاں لے کے جاؤ کہ علم سنے، علم سیکھے، پھر جماعت خانے لے جاؤ کہ وہ اس پہ عمل کرے، پھر ہمارے دیدار کے لیے لے کے آؤ۔ علم کا اتنا درجہ ہے۔ اور یہی حال ایسا ہی لگ بھگ رسول اکرم اپنی مسجد نبوی میں ایک دن اپنے گھر سے نکلے، مسجد کے اندر ہی گھر کا دروازہ تھا، تو دیکھا مسجد کے اندر 2 گروپ ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک اس طرف بیٹھا ہے، سب کھڑے ہو گئے، یا نبی ہمارے پاس، یا نبی ہمارے پاس، تم کیا کرتے ہو؟ ملا نے کہا میں ان کو نماز سکھا رہا ہوں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ سرکار میں ان کو قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا میں ادھر بیٹھوں گا کیونکہ علم کا درجہ عبادت سے زیادہ ہے۔ وہاں بیٹھ وہ جان دے کہ مر گیا، خون بہایا، اور یہ تو اس کے دوات کے اندر خالی سیاہی ہے۔ نبی کہتے ہیں یہ سیاہی کی قیمت اس کے خون سے زیادہ ہے۔ علم نور ہے۔ اور ہماری جماعت کی ایک کمزوری کیا ہے؟ ہم کتابیں پڑھتے ہی نہیں، گانے سنو، ٹی وی دیکھو، کزینوں میں جاؤ، گھومو پھرو، من آیا تو دعا پڑھ لی، نہیں تو نہ صحیح۔ ہم سنسیئر نہیں ہیں، سیریس نہیں ہیں۔ حضرت امام فرمایا مذہب ہے کنوکشن کا، لیکن ہم نے اس کو کنوینئنس میں ڈال دیا، من آیا تو لایا، نہیں تو نہ صحیح۔ اس لیے ہمیں دکھ پکڑتے ہیں، بلائیں پکڑتی ہیں، آفتیں آ جاتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، دل میں چین نہیں، گولیاں کھاتے ہیں تو بھی نیند نہیں آتی، میاں بیوی لڑتے ہیں، بال بچے لڑتے ہیں، ہمارے گھروں کے، ہماری فیملی لائف اچھی نہیں ہے۔ دن بدن ہمارے اندر دنیا گھستی جاتی ہے، مذہب نکلتا جاتا ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر آفتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ دینداروں آج 30 برس سے زیادہ ہو گئے ہماری اسماعیلی جماعت کو کینیڈا کے اندر۔ الحمدللہ میں گھومتا رہتا ہوں، اس عمر میں بھی کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں تو بھی میں آتا جاتا ہوں، میرے تعلقات بہت ہیں اور میں فیل کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر میں جھوٹ نہیں بولتا، میری غلطی اگر نہیں ہوتی تو 40% ہماری فیملی لائف برباد ہو چکی ہے۔ 40% میاں بیوی جھگڑتے ہیں، 40% ہماری فیملیوں میں سکھ نہیں ہے، 40% ہماری فیملیوں میں جھگڑے ہیں، اور اس کی وجہ دنیا کی محبت۔ عورت نے کمانا شروع کیا، سمجھتی ہے کہ اب میں حامد ہوں، وہ شوہر جو ہے نا وہ بیوی ہے۔ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں اور بیوی میری پوجا کرے بکری کی طرح، یہ نہیں ہے۔ مذہب نے جو ہمیں بتایا ہے، پھر صدر دن مائی باپ 600 برس کہتے ہیں مارا گھرے چھڑ دانگنی، میرے گھر میں میری آدھی نصف بہتر ہے، 50% والی تینے پوچھنے بات کری۔ ہم کو میاں بیوی کا سریخا یکساں حق ہے، 50% اس کا 50% کا۔ 600 برس پہلے ہم کو پیر صدر دین نے کہا ہے کہ میاں بیوی کا حق یکساں ہے۔ البتہ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے مینیجر
وہ بن جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی عورت بھی مینیجر ہوتی ہے گھر کے اندر. گھر کا سکھ یہ بھی خدا کی نعمت ہے. ہمارے اندر ٹالرنس گھٹ گئی، برداشت گھٹ گئی، ذرا سی چیز کے اوپر بھڑک جاتے ہیں. تو کون ہے مجھے کہنے والا؟ ہمارا سبھاؤ بدل گیا، ہماری عادتیں بدل گئی، ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہمارے خیالات بگڑ گئے، دل میں گند پیدا ہو گیا ہے، مولا کی محبت نکل گئی، دنیا کی محبت چلی آئی. ہے مومن، اٹھو، اپنے مذہب کو جانو، اپنے مذہب کو سمجھو. یہ دین رسولوں کا دین ہے، نبیوں کا دین ہے، فرشتوں کا دین ہے جو ہم کو ملا ہے. لیکن ہم نے اپنے دین کی کوئی قدر نہیں کی ہے. ہم کو اپنے دین کا کوئی خیال ہے ہی نہیں. کتنے ہم لوگ جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ روز گنان پڑھتے ہیں، فرمان پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، مذہب کی کتابیں پڑھتے ہیں، تسبیح لے کے عبادت کرتے ہیں. کتنے ہیں ہمارے یہاں؟ اس لیے ہم دکھی ہیں. دن بدن یہ صدی کے اندر میں ہر جگہ بولتا آیا ہوں کہ یہ 100 برس جو اس صدی کے سینچری کے بڑے خراب ہیں. ہر ایوری ایئر حالات دنیا کے بگڑتے رہیں گے، دکھ بڑھتے جائیں گے، بیماریاں بڑھتی جائیں گی، بھوک مرا بڑھتا جائے گا، زلزلے بڑھیں گے، آسمان کی بلائیں بڑھیں گی. یہ تمام 100 کے 100 برس آفت و بلاؤں سے بھرے ہوئے ہیں. ان میں بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس چھتری کے نیچے، مولا کی یہ چھتری ہے جو جماعت خانہ ہے، ادھر آیا کرو، ادھر بھیک مانگا کرو، گناہوں کی معافی مانگا کرو، روحانی مدد مانگا کرو، برکت مانگا کرو، صحت مانگا کرو. مانگو، بچے رہو گے. اور اولاد کو بھی سکھاؤ. یہ وہ دروازہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر یاد کیا ہوا ہے. حتا دروازہ ہے، یہ باب حتا، کہ اس دروازے سے نکلنے سے ہم جنت میں جاتے ہیں. یہ جنت ہے، یہاں امام کا نور موجود ہے. اور پیر کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے، نبی کے نور کی وجہ سے ہمارے اوپر خدا کی رحمتیں اترتی ہیں. رحمتیں مانگو. کسی نے برا کر دیا، اے مومنو بخش دو، چھوڑ دو، ریٹیلیٹ مت کرو، بدلہ مت کرو لو، اور بدلے کا خیال بھی مت کرو. تھوڑا سا کڑوا گھونٹ پی کے اس کو بولو چلو چھوڑ دو، بدلہ مت لو. اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کی رحمت بہت ہوگی، وہ بہت خوش ہوگا. کسی نے ہمیں دکھ دیا اور ہم نے بدلہ نہیں لیا تو وہ بہت خوش ہوگا. پھر کہتے ہیں یہ قرآن شریف کی یہ چیز کہ تم کبھی معاف کر دو اپنے دشمن کو، خدا راضی ہوتا ہے. ہم کو پیروں نے گنان میں کہا بھلا دوش کسی کو نہ دیجیے تو اندھا کیوں کر دیجیے. اگر کسی نے آپ کا برا کیا ہے چھوڑ دو گے تو یہ رحیم پنا خدا کو بڑا پیارا ہے. رسول اکرم کی زندگی دیکھو، کیسے دشمن چھوڑ دیا، معاف کر دیا. اے مومنو، اسماعیلی مذہب کو سمجھو. اسماعیلی مذہب خوبصورت مذہب ہے، نورانی مذہب ہے. جماعت خانے آؤ، اپنے اعمال ٹھیک کرو، دشمن برابر دو، اور اس کے فرمان پڑھا کرو تاکہ پتہ لگے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے. ہر روز 1-2 پیجز پڑھا کرو اور اپنے بچوں کو بھی بتایا کرو. مسلمان ہمارے بچوں کو اسکول اور یونیورسٹی میں تنگ کرتے ہیں، تم اسماعیلی لوگ مسلمان نہیں ہو. اور ہمارے مسلمان بھیگی بلی بن کے خوب چپ چلے آتے ہیں کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں. جواب تو ہے، آتا نہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے، میری اتنی عمر میں مجھے کبھی کسی نے سوال نہیں کیا کہ تم مسلمان نہیں ہو. خدا کی قسم ناک توڑ ڈال. میں کہنا چاہتا تھا کاش ڈالوں، لیکن چھوٹا کر دیا، توڑ ڈال. دیکھو اپنے بچوں کو سکھاؤ، اگر کوئی کہے کہ تم مسلمان نہیں
کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، اور تو کہتا ہے میں مسلمان نہیں؟ ہاں تم نماز نہیں پڑھتے۔ اب جو آدمی عام طور پہ یہ باتیں ینگسٹرز میں ہوتی ہیں، تو میں اپنے اسماعیلی بچوں کو سکھاتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے اس کو بولو کہ میں مسلمان ہوں۔ نہیں، تم نماز نہیں پڑھتے۔ اب میں اپنے اسماعیلی بچے کو کہتا ہوں، اس کو پوچھو تو نماز پڑھتا ہے؟ واللہ باللہ، واللہ باللہ، یعنی میں خدا کو حاضر ناظر کے کہتا ہوں 80% مسلمان روز نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کو حیرانی ہوتی ہے؟ موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جتنے بھی اسماعیلی ملک ہیں الحمدللہ میں نے دیکھے ہیں، میں مسلمانوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ 80%، 80% مسلمان روز نماز نہیں پڑھتے، اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرو تو 3% مسلمان نہیں ہیں کہ جو ہر روز 5 نمازیں پڑھے۔ اس کو کہو تو نماز پڑھتا ہے؟ ہاں میں پڑھتا ہوں۔ قسم کھاؤ کہ 5 نمازیں روز پڑھتے ہو؟ وہ قسم نہیں کھائے گا۔ میرے ساتھ یہ بن چکا ہے ساؤتھ افریقہ میں۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر اس وقت 350-400 کی جماعت تھی پریٹوریا میں۔ حاضر امام نے مجھے 61 میں ساؤتھ افریقہ بھیجا، اور یہ وہ وقت تھا کہ ٹانزانیہ کے لوگ ساؤتھ افریقہ نہیں جا سکتے تھے، لیکن امام نے میرے لیے اسپیشل VIP بندوبست کیا، اور میں ادھر جب گیا تو مجھے ان کی جو امیگریشن آفیسر تھا پلین میں مجھے لینے آیا، میرا بریف کیس اٹھا کے میرے آگے آگے چلا اور مجھے لے گیا۔ یعنی مولا کے وجہ سے میں ادھر پہنچ سکا، وغیرہ مشکل تھا۔ پیپر میں میرے اور ریڈیو میں میرے آنے کی رپورٹ ملی تو بہت سے مسلمان ینگسٹر مجھے ملنے آئے۔ وٹ واٹرز یونیورسٹی ہے جوہانسبرگ میں، ادھر سے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم کو لیکچر دو۔ میں نے کہا کہ تو میں یونیورسٹی میں لیکچر دیا تو اور بھی مشہور ہو گیا۔ مسلمانوں کی ینگسٹرز کی ایک ٹولی میرے پاس آئی کہ ہم کو لیکچر چاہیے۔ میں نے کاؤنسل کو پوچھا تو کاؤنسل کہنے لگی کہ گڑبڑ ہو جائے گی، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے بولا کوئی فکر مت کرو۔ امام نے مجھے بھیجا تو بندوق دے کے بھیجا ہے۔ رابعہ دادا ہال میں 2500 سوا 2000 مسلمان سے فل تھا ہال، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہمارے اسماعیلی بھی تھے۔ بردرہڈ آف اسلام پر میں نے انگلش میں لیکچر دیا۔ 45-50 منٹ کے لیکچر کے بعد میں نے اجازت دی کہ کسی کو سوال کرنے ہیں، تو 7 مولوی ادھر حاضر تھے۔ ایک لڑکا کچھ 20-22 برس کا کھڑا ہوا کہ آپ لوگ آغا خان کو خدا کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ان کو میں نے ایک چھوٹی کہانی سنائی رسول اللہ کے زمانے کی۔ ابو ذر غفاری نبی کا ایک بڑا محبت کرنے والا، اور نبی بھی اسے بہت چاہتے تھے، علی نبی کا عاشق تھا۔ اس کو نبی کہتے ہیں کہ اے ابو ذر تو مجھے کتنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں یا نبی اپنے ماں باپ سے زیادہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں۔ نبی فرمایا تیرا ایمان برابر نہیں ہے۔ ارے کہتے ہیں یا نبی میں اپنے بیوی بچے مال دولت جان مال سب کچھ سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ نبی کہتے ہیں ابھی تک تیرا ایمان برابر نہیں۔ گھبرا گیا، تھوڑی دیر ٹھہر کے جوش میں آ کے نبی کے گھٹنے پکڑ کے کہتے ہیں خدا کی قسم میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا اللہ کو چاہتا ہوں۔ یہ سٹوری سنا کے میں نے کہا خدا کی قسم ہم آغا خان کو اتنا چاہتے ہیں جتنا ہم خدا کو چاہتے ہیں۔ پن ڈراپ سائلنس۔
خدا کی قسم ہم آغا خان کو اتنا چاہتے ہیں جتنا ہم خدا کو چاہتے ہیں. اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ سچی بات. ایک دوسرا کھڑا ہوگا، آپ نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا کیا نام ہے تیرا؟ فلانا. کتنی عمر ہے؟ 22 برس. نماز آتی ہے؟ چپ ہو گیا. میں نے کہا شیم ٹو یو، یو ڈونٹ نو نماز اینڈ یو آر اٹیکنگ اس. سیدھا بیٹھ گیا. 12 برس کے ایک لڑکے کو میں نے، اپنا اسماعیلی لڑکا تھا، اسٹیج کو بلایا. میں نے اس کو بولا تم اپنی دعا پڑھو. اس نے اپنی دعا شروع کی. اس کو میں نے کہا یہ دیکھ 12 برس کا ہے، تو 22 برس کا ہے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں 80% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، اور پڑھتے ہیں تو ایک آدھ پڑھ لی کبھی. جو یہ کہے کہ تم آغا خانی مسلمان نہیں ہو، کیوں نماز نہیں پڑھتے، اس کو پوچھو کہ تم کتنی نماز پڑھتے ہو. خدا کی قسم کھا کے کہو تم پڑھ جاؤ، بھاگ جائیں گے. 5 نمازوں میں 17 رکعتیں ہیں. رکعت کہتے ہیں قیام، یعنی کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کے سورۃ الفاتحہ یا قرآن کی آیتیں پڑھی اور گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں. یہ ایک رکعت ہے. 5 نمازوں میں، 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعت ہیں. ہماری 3 وقت کی دعاؤں میں 18 رکعت ہیں. ہم ایک رکعت ان سے زیادہ پڑھتے ہیں روز، اور الحمدللہ ہمارے اندر میجورٹی لوگ ہیں جو روز دعا پڑھتے ہیں. ہمارے بچے بھی دعا پڑھتے ہیں. ہمارا مذہب سچا اسلام ہے، اس لیے کہ اللہ نبی کا نور ہمارے پاس ہے. اس نور سے فائدہ اٹھاؤ، آرام کرو، دین و دنیا میں بادشاہی کرو، سکھی رہو، تندرست رہو. میری دعائیں ہیں مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، دین دنیا کی برکتیں دے، آفت و بلائیں دور کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، اپنا فرمان بردار بناوے، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. سکھی آباد.